कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत किरत और बहुत ही खूबसूरत नात। आज की तकरीब का एहतमाम दोस्ती फाउंडेशन और मियां नवाज़ शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मिलके किया है। MNSUA के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। दोस्ती फाउंडेशन एग्रीकल्चर से मुतल्लिका लोगों की एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम ज़राअत के शोबे में कारहाय नुमायाँ सरअंजाम देने वाली शख्सियात को खराज तहसीन पेश करते हैं, और दूसरे नंबर पे रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं, प्राइमरी के हैं, मिडिल के हैं या वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हैं, उनको हम स्कॉलरशिप एक्सटेंड करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि वो शख्सियात जिन्होंने ज़राअत के शोबे में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं। आज की जो तकरीब है, जो दोस्ती फाउंडेशन और MNSU के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़द की जा रही है, आज हम दो सन ऑफ द सॉइल और यहाँ के जो सपूत हैं, जो कि एग्रीकल्चर की टॉप पोजीशंस उनके पास हैं, उनको हमने खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़्क़द की है। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, सैयद फ़ख्र इमाम साहब, फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, और दूसरे सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी, जो कि मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, उनके एज़ाज़ में मुनक़्क़द की जा रही है। उनके लिए बिग हैंड, बहुत सारी तालियां। ये दो शख्सियात जो हैं, इनको वेलकम करने के लिए और इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए भी डिग्निटीज़ यहाँ पर तशरीफ़ लेके आएंगी। ये उनका काम है, उन्होंने इनके बारे में बात करनी है। लेकिन हमने ये सोचा, दोस्ती फाउंडेशन ने और MNSU जिसके रूह रवां डॉक्टर आसिफ अली हैं, हमने ये सोचा कि हम ये जो दो शख्सियात हैं जो कि सन ऑफ द सॉइल हैं, और कुदरत ने उनको साइमल्टेनियसली एक ऐसा मौका फराहम किया है कि वो ज़राअत को दुरुस्त सिमत दे सकें, क्यों ना हम उनको एक खराज तहसीन पेश करें। सबसे पहले मैं दावत दूंगा जिस शख्सियत को, यहाँ पर जो भी शख्सियात आ रही हैं, सब लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ कहाँ से उन्होंने हायर एजुकेशंस हासिल की हैं। तो सबसे पहले मैं जिस शख्सियत को यहाँ पर दावत कलाम देना चाह रहा हूँ, उनका ताल्लुक़ खानेवाल से है।
خانیوال نے بڑے سپوت پیدا کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے میری مراد جو ہے وہ یہاں کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی ہیں. اے بگ ہینڈ فار ڈاکٹر آصف علی. ڈاکٹر صاحب نے اپنی پی ایچ ڈی لیورپول انگلینڈ سے کی اور اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ جو ہے وہ انہوں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی یونائٹڈ اسٹیٹ سے انہوں نے کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں لیکچرر کی حیثیت سے سٹارٹ کیا، پھر وہیں پہ پروفیسر ہوئے، پھر وہیں پہ ٹاپ پوزیشنز جو ہے نا وہ حاصل کی. اس کے بعد وہاں سے ایم این ایس یو کے وائس چانسلر کی حیثیت سے انہوں نے یہاں پہ چارج سنبھالا. جو لوگ ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایم این ایس یو جو ہے ایک وائبرنٹ یونیورسٹی کا نام ہے اور اس کے پیچھے جو ایک تحریک ہے، جو محرک ہیں، وہ پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب ہیں. میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ویلکم ایڈریس کریں اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. ماشاءاللہ فخر امام صاحب، حسین جانیہ گردیزی صاحب اور میں بھی خانیوال سے ہوں. سو تھینک یو ویری مچ کہ آپ سب لوگ یہاں پہ آج تشریف لے کے آئے. ہم بڑے مشکور ہیں سید فخر امام صاحب کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور ہمیشہ ہی نکالتے ہیں. جب سے یہ یونیورسٹی ایٹ لیسٹ جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہ دونوں حضرات سید فخر امام صاحب اور حسین جانیہ گردیزی صاحب میرے ساتھ ہیں ہمیشہ سے، ہر سٹیپ میں، ہر ایونٹ میں. کوئی درجنوں سیمینارز میں آ کے انہوں نے ہمارے چیف گیسٹ رہے ہوں گے، پریزائڈ کیا ہوگا، مینگو فیسٹیول کیے ہوں گے، ساتھ ساتھ کیے ہوں گے. سو دیٹ انڈیکیٹس، میں صرف انڈیکیشن یہ دینا چاہتا ہوں کہ زراعت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں سر کہ یہ ایک کمبینیشن ماشاءاللہ کریٹ ہوا ہے. اور وہ جیسے سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں امیدیں بھی بڑی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہم آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو، آپ کے پلانز کو، اس کو بڑا ویگورسلی ٹیک اپ کریں. ہمارے ساتھ آج ہمارے سیکرٹری صاحب بھی ساؤتھ پنجاب کے موجود ہیں، ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور بڑا ایک وین رکھتے ہیں، بڑی محنت سے کرتے کام اور ایک پوری ان کی بھی ایک اونرشپ ہے ایگریکلچر کے لیے. تو ان کو بھی سر ویلکم ٹو دی یونیورسٹی. اس کے علاوہ ہمارے پاس وائس چانسلر بیٹھے ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے کنڈی صاحب. ہماری اس ریجن کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. ہم سب اس کے لیے جستجو بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایک دوستانہ بھی اور ہم کولیبوریشن کا ایک انوائرمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. ہم مشکور ہیں اپنے مہمان کے بٹی صاحب کے جو تشریف لے کے آئے ہیں. پہلے یہ ایچ ای سی میں ہوتے تھے، اب شکارپور یونیورسٹی کے یہ وائس چانسلر. سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے. ہمارے ڈی جی صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، ڈی جی ایکسٹینشن، ڈی جی ریسرچ ڈاکٹر صاحبان، بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے. چوہدری ذوالفقار صاحب انڈسٹری سے، وولکا فوڈ سے بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر شفیق صاحب، آصم مجید صاحب، چیمہ صاحب، آسن، سعد اکبر اور بہت ساری کمپنیوں کے بہت ساری لیڈز یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں. حاجی عطا صاحب، سر تھینک یو ویری مچ. ہمارے کسان اتحاد جو ہے میں ہمیشہ اس کی جستجو کرتا تھا کہ باقی ساری ایسوسیشنز ہیں جو اپنے اپنے کیٹیگری کے مفاد کو لک آفٹر کرتی ہیں. ہم تھوڑا سا پیچھے تھے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ خالد کھوکر صاحب نے اس کو بڑا ویگورسلی ٹیک اپ کیا ہوا ہے. تو اب ذمہ دار کی بھی ایک آواز ہے. ہم بھی کسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی سٹیج پہ بیٹھ کے بات کریں کہ نہیں یار یہاں پہ کسان کا مفاد کمپرومائز ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے فائٹ کرنی چاہیے. اوور آل سر یہ یونیورسٹی میں آپ کے سامنے سارا سفر ہم نے طے کیا، آپ کی ہمیں سپورٹ بھی رہی، معاونت بھی رہی، لیکن شکر الحمدللہ اب ہم اس فارم میں ہیں کہ ہم اس ڈیلیوری کے پرسپیکٹو میں آئیں. ہم جو جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی اور آپ لوگوں سے سیکھ کے اوور آل ہماری جو ایسوسیشنز رہی یونیورسٹی میں بھی موجود تھی وہاں پہ بھی اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے ہماری لرننگ کا کہ ہم کس طرح ایک دی کی تھنگ از کہ یہ سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھے مل کے کولیبریٹ کر کے کام چلیں.
ڈیوائڈ سائلوز مینٹیلٹی کو ہم نے یہاں پہ سر کل کرنے کی کوشش کی ہے ہر سطح پہ، چاہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں ایگریکلچر کے، چاہے اس کی مختلف ایسوسیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہوں، چاہے ود ان دی یونیورسٹی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوں، چاہے پبلک پرائیویٹ ہو، تو ہم سب نے ایک انوائرمنٹ یہاں پہ اس ریجن میں کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو ہم اوریجنلی سوچتے تھے کہ یہ لائل پور ماڈل ہے، اور انہوں نے انڈیا نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور ہم اب مثالیں دیتے ہیں کہ جی انڈیا یہاں چلا گیا اور ہم یہاں رہ گئے. تو ہم نے سر کوشش کی ہے کہ وہ جو کولیبوریشن کا انوائرمنٹ تھا جس میں اکیڈیمیا، انڈسٹری، ریسرچ، ایکسٹینشن، باقی اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ مل کے کام کریں. دوسری اہم بات سر ہم نے یہ کی کہ ہم نے اس کو فارمر اورینٹڈ یونیورسٹی بنایا کہ ذمہ دار کو کوئی جھجک محسوس نہ ہو یہاں پہ آتے ہوئے، اور وہ بڑا فرینکلی آئیں، ان کو کوئی پرابلم ہو، کوئی ان کا مسئلہ ہو، کوئی چیز انہوں نے ڈسکس کرنی ہو، کوئی ہیلپ چاہیے ہو، اس کو بھی ایڈریس کریں، اور کوشش بھی یہ کریں کہ یہاں پہ جو فیوچر فارمرز ہمارے بنے ہیں اس کا ایک آلریڈی ایک بیک گراؤنڈ ہو، رورل بیک گراؤنڈ، جس کو ہم کیٹر کر سکیں. لائک وائز سر انڈسٹری، اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز کے بغیر بالکل کوئی سسٹم نہیں چل پائے گا. ہم اس میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، لیکن ہم نے یہاں پہ آ کے کوشش کی کہ اس کو ایڈریس کریں، جس میں ہمارے پاس مثال چوہی ذوالفقار صاحب وولکا والے بیٹھے ہیں، تو ان کی انڈسٹری کو ہم نے دیکھا کہ جی کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے بڑی ہمارے ساتھ ہمیشہ سے تعاون رکھتے ہیں، اور سو انڈسٹری کی نیڈ کو ایڈریس کرنا، ان کی اسیس کرنا، ایڈریس کرنا، اور انوویشنز فیڈ کرنا تاکہ ان کے بزنسز آگے جائیں اور وہ پھر جو اکیڈیمیا کو اور ریسرچ کو سپورٹ کریں. جو صاحب کی ہمیں سپورٹ رہتی ہے، حاجی عطا صاحب بیٹھے ہیں ان کی کمپنی کی، آصف مجید صاحب، تو وی آر اوپن. ہم ہر ایک کو یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جو آپ کے پرابلم ہے کم ڈسکس ود اس، اور ایک آپ کے کویشچنز کو ہم ایڈریس بھی کریں گے، اس کو حل کریں گے اور اس کا حل ڈھونڈیں گے. دوسرا سر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آج جو سیشن ہوا ویٹ کے اوپر بڑا کمپریہنسو سیشن تھا، بڑی اچھی ان پٹ تھی. پرسوں چوتھ ڈاؤن میں بھی تھا، تو اور سر آپ بھی ہمارا جو سیمینار سیڈ اسٹیورڈشپ والا اس کو چیئر کر رہے تھے. پھر وہ جو فیڈرل سیکرٹری ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا آپ کی جو میٹنگ ہوئی ریسنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پھر وہ ڈاؤن میں بھی الٹیمیٹلی پبلش ہوئی. تو 4 چیزیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، ہم سر اس کی بنانے میں بھی آپ کی جو وش کے مطابق ہم اس تھنک ٹینک میں شامل تھے. تو اس میں کہ جی ہم نے ایگریکلچر کو آگے لے کے جانا، تو وی ہیو ٹو گو فار ڈیٹا بیسز، کیونکہ ہم جو اپنا اوور آل ایسٹیمیٹس ہیں اس کو سم ہاؤ کریکٹ نہیں کر پا رہے، تو اس کی ضرورت ہے. دوسرا سر ڈیش بورڈ کہ جی ہر جو کی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو پتہ ہو کہ اپس اینڈ ڈاؤنس کیا ہیں، کس ریجن میں کیا کیا کراپس کی آؤٹ لے ہے، کس طرح کر کے پراپر پلاننگ کی جا سکتی. تو ہماری پلاننگ سر جو اب نیکسٹ ہوگی وہ انشاءاللہ وہ ڈیٹا بیس پہ پلاننگ ہوگی. تیسرا سر یہی تھا یہ کہ کوآرڈینیشن بٹوین اکیڈیمیا، انڈسٹری لنکیجز، اس پہ سر آپ رکھتے ہیں. ایک سب سے اہم بات ہے جی جو آخر میں انہوں نے بتائی کہ جی SEZs اسپیشل اکنامک زونس، یہ بڑا اہم ہے جس پہ ہم نے سوچنا ہے. ہم آج چونکہ ایگریکلچر کے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، ساؤتھ پنجاب سیڈ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ریجن ہے. یہاں پہ اوور آل ہیومیڈیٹی کا میں رحیم یار شروع کریں، اور پھر اس کی جو ایڈجسٹنٹ بیلٹ سندھ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سیڈ پروڈکشن کے لیے مجھے اس میں اسٹرینتھ نظر آتی ہے. تو اگر آپ اس پہ کوئی فیزیبلٹی اسٹڈی کی جا سکے کہ یہ جو SEZ رحیم یار خاں میں بنے، اس کو سیڈ فوکسڈ کر دیں، جس میں چائنیز انویسٹمنٹ بھی آئے، چائنیز کمپنیاں بھی آئیں، اور یہاں والی بھی ہماری کمپنیاں جو جوائنٹ وینچرز ہوں، اس کے پروسیسنگ پلانٹ ہو. سیڈ انہانسمنٹ ایک بہت بڑا ایریا جس میں ہم کہیں بھی ابھی تک ایگزسٹ نہیں کرتے. آج جو ہم نے بات کی کہ جی ہم صرف فنجے سائڈ لگانے کی بات کی، ناؤ دیر آر کمپنی جس بھی سیڈ انہانسمنٹ پہ بڑی اب انوویشنز آ رہی ہیں، اور اس سے چیز آگے چلے گی. ڈاکٹر عابد صاحب نے بڑی اچھی ایک رپورٹ بنائی کاٹن کی کہ جی کاٹن کے لیے ہمیں آپ سب کو پتا ہے کہ جی کاٹن کا 2 سے 3 کلو سیڈ، اچھا سیڈ جس کی جرمینیشن 90+ ہو یا مور دین 85 ہو، تو ہمیں 2 سے 3 کلو سیڈ چاہیے. لیکن ہم 10-12 کلو سیڈ لگواتے ہیں فارمر کو. ہم اس 10-12 میں سے اگر اس ویلیو کو دیکھیں کریٹیکلی، اس میں سے 2-4-3 کلو سیڈ کو اچھا سیڈ اس میں سے سیپریٹ کر سکیں یوزنگ دی ماڈرن ٹیکنالوجیز. سو ہم اس کی جو لاجسٹک کی کارڈ اور اوور آل جو سیڈ بزنس کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کتنی بچت ہو سکتی ہے. سو اگین میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں بڑا مشکور ہوں. دوستی فاؤنڈیشن کا بھی میں بڑا مشکور ہوں.
دوستی فاؤنڈیشن نے بھی آ کے ایک انرجی کریٹ کی ہے، اور ہم دوستی فاؤنڈیشن بڑا ایک ادارہ رہا، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو ابھی کوئی 15 دن پہلے ایک ہمارا پروگرام تھا ایسے ہی، تو ہم نے کوشش یہ کی تھی اور ہم نے سوچا تھا کہ اس کو ہم دوستی فاؤنڈیشن کو ایک ادارے کے طور پہ اسٹرینتھن کریں گے. تو شکر الحمدللہ اس کا فالو اپ آج آپ نے دیکھا. انشاءاللہ اس میں مزید اسٹرینتھ آئے گی، جس کے اور رورل ڈیولپمنٹ بیسڈ اس میں پروجیکٹس بھی چلیں گے، جو اسکالرشپ کا بھی انہوں نے پروگرام بتایا، اور لیکن ٹاپ آف آل ایک کوآرڈینیشن کا بھی یہ رول پلے کریں گے. تو میں اب خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوستی فاؤنڈیشن کو بھی، اور میں اپنی ٹیم کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. یہ سر، یہ جب نیا کیمپس بنا تو یہ پہلا ہمارا فنکشن ہے اس پریمیسز میں، تو انہوں نے بڑی محنت کی. میں اپنی ٹیم کو، جس کو ڈاکٹر شفقت صاحب نے لیڈ کیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کا سر بہت شکریہ، آپ تشریف لے گئے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کی معیشت میں کپاس کی فصل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کپاس کی چاندی جیسی اعلیٰ کوالٹی اور بہتر پیداوار لینا انتہائی ضروری ہے تاکہ وطن عزیز کا ہر کاشتکار خوشحال ہو سکے. لیکن سفید مکھی چاندی جیسی کپاس اور بہترین پیداوار کے حصول میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. تو آئیے سفید مکھی کی بہتر مینجمنٹ کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں. سفید مکھی کی بہتر مینجمنٹ کے لیے اس کے دوران زندگی اور نقصان کے طریقہ کار کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. سفید مکھی کی مادہ پتوں کی نچلی سطح پر انڈے دیتی ہے. یہ انڈے شروع میں ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد یلو ہوتے ہیں اور پھر یہ براؤن ہو جاتے ہیں. ان انڈوں سے 3 سے 5 دنوں کے اندر بچے نکل آتے ہیں. ان بچوں کو ہم نیمفس کہتے ہیں. نیمفس کا دورانیہ 4 حالتوں پر محیط ہوتا ہے. جو سب سے پہلی حالت ہے اس کو ہم کرالر کہتے ہیں. کرالر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موو کر سکتے ہیں، ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں. موو کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو ایک خاص جگہ پہ فکس کر لیتے ہیں. فکس کرنے کے بعد یہ جو اپنی باقی حالتیں ہیں اسی ایک جگہ پہ پوری کرتی ہیں. اس کے بعد یہ پیوپا بن جاتا ہے. پیوپا سے 2 سے 8 دن کے بعد بالغ سفید مکھی نکل آتی ہے، جو نکلنے کے 2 دن کے اندر اندر انڈے دینا شروع کر دیتی ہے. سفید مکھی کے بالغ اور بچے دونوں ہی پتوں سے رس چوس کر نہ صرف انہیں کمزور کرتے ہیں بلکہ لیسدار مادہ خارج کر کے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی پھپھون، جس کو ہم سوٹی مولڈ کہتے ہیں، اس کے بننے کا بھی سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے پتے سیاہی مائل ہو جاتے ہیں اور پودے کا خوراک بنانے کا عمل، جسے ہم فوٹو سنتھسس کہتے ہیں، وہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے. نیمفس پتوں سے رس چوسنے کے دوران ہی مختلف قسم کے انزائمز ان کے اندر داخل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پودے کی ساخت متاثر ہو جاتی ہے. مثلاً پودے کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے. یاد رکھیے، بالغ سفید مکھی پودوں کے اندر پتا مروڑ وائرس، جس کو ہم CLCV کہتے ہیں، کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کپاس کی فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی ہے بلکہ بھٹی کی کوالٹی بھی شدید متاثر ہوتی ہے. ماہرین کے مطابق سفید مکھی کی بہتر مینجمنٹ کے بنیادی اصول: کپاس کے کھیت کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں. سفید مکھی کے نقصان کی معاشی حد کو جانچنے کے لیے فصل کا باقاعدگی سے معائنہ کرتے رہیں. سفید مکھی کے بچوں کو بالغ حالت سے پہلے کنٹرول کریں تاکہ وہ کالونی نہ بنا سکیں. ایک ہی گروپ کے زہروں کو لگاتار 2 مرتبہ سے زیادہ سپرے نہ کریں. ایسا زہر استعمال کرنے سے اجتناب کریں جو فصل پر اثر انداز ہو. سفارش کردہ پانی، زہر کی مقدار اور نوزل کا درست انتخاب کریں. بگ ہٹ سفید مکھی سے پاک چاندی جیسی کپاس کینزو ایجی اور ایگ فارما کے با اختیار ڈیلرز کے پاس دستیاب ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا ہے. اور دوستی فاؤنڈیشن کے میں سمجھتا ہوں کہ روح رواں تو ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے بڑا اس میں جان پڑ گئی ہے، اور آئندہ بھی مزید انشاءاللہ ہم بہت اچھے سے پروگرام کیا کریں گے. اب اگلی شخصیت جن کو میں یہاں پر دعوت دینے جا رہا ہوں، میں ان کا انٹروڈکشن بھی کرانا چاہوں گا. جس طرح کہ میں نے کہا کہ لوگ اینشیس ہوتے ہیں نا کہ بھئی ان کے بارے میں جانا جائے. تو اگلی ہماری جو شخصیت ہیں ان کا تعلق بھی
خانیوال کے ساتھ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا آج خانیوال جو ہے نا وہ ڈومیننٹ ہے. انہوں نے انگلش لٹریچر میں اپنا ماسٹرز جو ہے وہ BZU سے کیا. اور ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ دین ہی اسٹارٹیڈ ایز اے جرنلسٹ فرنٹیئر پوسٹ میں. اس کے بعد انہوں نے PCS کا ایگزام پاس کیا اور جو فرسٹ جاب ہے ان کی وہ میجسٹریٹ ملتان. اس کے بعد ان کی پوسٹنگ لودھرا میں ایز اے DC بھی رہے اور اس کے بعد پھر PRA میں کمشنر رہے. ڈفرینٹ پوسٹنگز ان کی رہیں ساہیوال, فیصل آباد اینڈ دس اینڈ دیٹ. اور اس کے بعد سب سے جو ایک اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہارورڈ سے انہوں نے مینجمنٹ کا کورس کیا ہوا ہے. ایک ایسا اعزاز جو کبھی بھی ان سے چھینا نہیں جا سکے گا وہ یہ ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب کے فرسٹ ایگریکلچر سیکٹری ہیں. اے بگ ہینڈ فار ثاقب علی عتیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فیڈرل منسٹر فار فوڈ اینڈ سیکورٹی جناب سید فخر امام صاحب, جناب پروونشل منسٹر فار ایگریکلچر جناب حسین جہانی گردری صاحب, جناب وائس چانسلر MNS یونیورسٹی ڈاکٹر آصف علی صاحب, تمام جملہ آفیسرز لاہور سے آئے ہوئے DG صاحب, ہمارے بزنس کمیونٹی, صحافی برادری, تمام کو السلام علیکم. اور میں سب سے پہلے اس اپارچونیٹی کو میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں لیجنڈس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. سید فخر امام صاحب, حسین جہانی گردری صاحب, بڑے پرانے, ان کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں پولیٹکس میں. بلکہ حسین جہانی گردری صاحب کو میں کہہ رہا تھا کہ پرانی ملاقاتیں میں یاد کرا رہا تھا کہ ہماری کہاں کہاں ملاقات ہوئی. تو یہ بات درست ہے کہ میرا تعلق بھی خانیوال سے, اور خانیوال ہمیں اس وقت ملتان کا حصہ تھا اور اب ملتان ہمارا حصہ ہے. تو یہاں ملتان میں میری بہت ہی یادیں ہیں وابستہ. یہاں سے ایک سروس کا آغاز کیا, یہاں سے میں نے صحافت کا آغاز کیا, پھر اسے چھوڑ کے کمپٹیشن میں گئے, اور آج یہ اتنی یونیورسٹی میں یہ فنکشن, یہ ساری گیدرنگ اور معزز مہمانان کو ویلکم کرنا تو میرے لیے ایک آنر ہے. اور میں اس میں ایک بات صرف آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, ہماری بزنس کمیونٹی جن کا زراعت سے تعلق ہے, ہمارے فارمرز, ہمارے گروورز, پیسٹی سائیڈ انڈسٹری اور باقی لوگ, کہ ہم چاہتے ہیں منسٹر صاحب کی ابھی بات بھی انہوں نے کی اور ہمارا بھی یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ واقعتاً میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں ساؤتھ پنجاب کا فرسٹ ایگریکلچر سیکٹری ہوں, اور میری کوشش اور خواہش رہے گی کہ ہم ایک ٹیم بن کر تمام لوگوں کے ساؤتھ پنجاب کو جو بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ لے کے اسپیئر ہیڈ کریں, اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ تو رب کی ذات دے گی. لیکن یہ ضرور کمٹمنٹ ہے کہ 100% کمٹمنٹ سے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو آپ لوگوں کی ساری جتنی بھی سفارشات ہوں گی, جہاں بھی مسائل لوگوں کے ہوں گے, وہ سب ہم خود اپنے لیول پہ حل کریں. ہمارے بس سے باہر ہوا تو منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے ریکویسٹ کریں گے, سید فخر امام صاحب سے کریں گے. اور اس میں جانے سے پہلے میں ڈاکٹر آصف علی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ واقعتاً میں جب سے یہاں آیا ہوں لوگ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بطور VC نہیں, ایک ادارہ کے طور پہ بات کرتے ہیں. آئی کنگریچولیٹ ہم, اور سب سے دعا گو ہوں کہ سب لوگ اسی طرح باقی لوگ بھی اس علاقے کی خدمت کریں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر فار یور کائنڈ ورڈس. اب میں جس اگلی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں وہ چیئرمین ہیں دوستی فاؤنڈیشن کے, اور ریئل معنوں میں پچھلے 27 سال سے جب سے یہ دوستی فاؤنڈیشن بنی ہے, جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عروج و زوال اور کبھی کم اور کبھی زیادہ, ہمیشہ اس شخص نے, اس شخصیت نے
बाइंडिंग फोर्स का किरदार अदा किया। कहते हैं कि कुछ सफ़ात ऐसी होती हैं जो खुदाई सफ़ात होती हैं, मसलन माफ़ कर देना, लोगों के काम आना। तो दोस्ती फाउंडेशन में उन्होंने एक रूह फूंकी और सही मानों में दोस्तों को आपस में जोड़े रखा। आप एवियाल ग्रुप के चेयरमैन भी हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनका पुरजोर इस्तकबाल करें। आसिफ मजीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि माशाल्लाह इतनी डिग्निटीज़ हैं और इतना एग्रीकल्चर पूरे पाकिस्तान का यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं एक फ़ख्र महसूस करता हूँ इस बात पे। और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है कि सूबा बना और एग्रीकल्चर की, जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे, एक बास्केट है जनूबी पंजाब। अगर एग्रीकल्चर में जिस तरह हम कहते हैं ना कि इंडिया में सिर्फ पंजाब ही एग्रीकल्चर को फीड करता है पूरे इंडिया को, हम समझते हैं कि जनूबी पंजाब जितना ज़राअत में तरक्की करेगा उतना ही मुल्क एग्रीकल्चर में तरक्की करेगा। और हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि माशाल्लाह जनूबी पंजाब से फेडरल मिनिस्टर, सूबाई मिनिस्टर, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी, और जिस तरह इनकी डेडिकेशन नज़र आ रही है, जितना बेहतर ज़राअत को फ़ख्र इमाम साहब समझते हैं, हुसैन जानिया गर्दई साहब समझते हैं, कोई और समझ नहीं सकता। हमें ये डाउट नहीं अब कि एग्रीकल्चर जिनके हाथों में है इससे बेहतर हो नहीं सकता। हमें चाहिए, आज फार्मर बैठे हैं माशाल्लाह 100-150, बाकी सारा एकेडमिया बैठा है, एग्रीकल्चर रिसर्च बैठी है, प्राइवेट सेक्टर बैठा है। हमें सपोर्ट करें और हम ज़राअत की तरक्की में, खासकर जनूबी पंजाब में, इनका हाथ पकड़ने और आने वाली फसल जिस तरह गंदम है इसमें एक चीज़ को चैलेंज समझते हुए, क्योंकि पिछली जो है काटन हम समझते हैं कि उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। लेकिन अब एक बड़ा इम्तिहान है मुल्क के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी। और जनूबी पंजाब की खास बात करूँगा, वो है गंदम। हमें गंदम में रियल सेंस में कंट्रीब्यूशन, इनको सपोर्ट करना चाहिए कि जिससे हम इनको भी, अगर ये ताकतवर होंगे तो हम ताकतवर होंगे, क्योंकि हो नहीं सकता है। और इनका कंट्रीब्यूट करें कि जिस तरह उन्होंने कहा आज सूबाई मिनिस्टर साहब ने कि एकेडमिया के यूनिवर्सिटी के लड़के करें, क्योंकि चीज़ें फोकस का बड़ा रोल है कि हम जितनी ज़्यादा हैमरिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ डे में सोइंग के वक्त है तो सोइंग की हैमरिंग करें, सीड की, क्वालिटी की चीज़ों की, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और उस हर स्टेप पे आज भी जो बात हुई, तो मेरे ज़हन में 3 बड़े फैक्टर हैं एग्रीकल्चर में तरक्की के। नंबर 1 है ज़मीन दिन दिन ख़राब होती जा रही है, वर्स्ट है, PHI ऑर्गेनिक मैटर 0, मतलब वो हमारे बस में बात नहीं है, उसमें बिलियंस रुपीज़ डॉलर चाहिए तो फिर हम कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, कि लंबा प्रोसेस है। दूसरा बड़ा फैक्टर है पानी भी बड़े डैम बनेंगे तो होगा। मैं जो समझता हूँ तीसरा बड़ा सेक्टर है सीड से एक शॉर्ट टर्म और एक सस्ता और अच्छे चीज़ों में, उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है रिसर्च का। जो सीड का सिस्टम अगर हम बेहतर करेंगे, आज भी जो गुफ्तगू हुई है ऊपर मीटिंग में वो सीड के ऊपर ही थी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह माशाल्लाह फ़ख्र इमाम साहब ने उसमें दिलचस्पी ली, तो हमें सीड को, सेक्टर को, जितनी भी मीटिंग्स, उसकी प्लानिंग की बात कर लें, उसकी रिसर्च की, उसकी अप्रूवल की, और उसकी जो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है उसका जो सिस्टम है उसको हम जितना बेहतर कर देंगे, तो मैं कहता हूँ कि ये एक फैक्टर है जिससे हम 10 से 25% पैदावार इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक है। दुनिया में अब जो रिसर्च है वो सारी सीड के गिर्द घूमती है। सीड अगर हम सही कर लेते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारी फर्टिलाइज़र की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, हमारा पानी भी कम इस्तेमाल होगा, हमारी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। जितना सीड की क्वालिटी हम बेहतर करेंगे, दुनिया में हम देख रहे हैं अब जितना प्राइवेट सेक्टर है, जितनी भी हम बड़ी बात कर लें, सारा सीड पे फोकस कर रहा है और दुनिया सीड की वजह से है, लेकिन हमारा सीड का सिस्टम उस तरह नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो 3-4-5 साल हैं, फ़ख्र इमाम साहब बैठे हैं, हुसैन जानिया साहब बैठे हैं, कि सीड के सिस्टम को जितना ये सपोर्ट कर देंगे, तो मैं कहता हूँ कि शॉर्टकट यही है। और हम समझते हैं कि इनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता है। तो हम समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर आगे कुछ कर रहा है, कि अब दौर है प्राइवेट सेक्टर का। सिस्टम है, हमें उसके लिए मतलब चेक एंड बैलेंस मस्ट है, होना चाहिए हर चीज़ पे, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके लिए एक्टिविटी हो। लेकिन सीड में हम जितना बेहतर करेंगे, और मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान में इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं है इस गवर्नमेंट की कि इतने अच्छे लोग मौजूद हैं और इनको हम स्ट्रॉन्ग करें। जिस तरह मतलब AKP खालक खोखर साहब हैं, अब माशाल्लाह सारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर खानेवाल में आ गई है, तो इसको खालक खोखर साहब माशाल्लाह एक्टिवेट करते रहते हैं लोगों को कि ये एक्टिविटीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज का जो है
ایکٹیویٹیز ہے، ان کا بڑا رول ہے، انہوں نے اکٹھا کیا ہے سب لوگوں کو. آج اصل میں روئے رواں اس فنکشن کے خالد کھوکھر صاحب ہیں کہ ان کا ایک انیشیٹو ہے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اوپر والی جو میٹنگ ہوئی ہے میں آپ سب دوستوں کو بتاتا ہوں زبردست میٹنگ تھی، اتنی اچھی برین سٹارمنگ سیشن ہوا ہے گندم کے بارے میں، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا ہے. اس کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے اور اگر بہتر ہوئے تو انشاءاللہ ہم مل کے ہم آپ کے ساتھ ہیں سر، ہم جو ہمارے بس میں ہوا تو. لیکن آپ ماشاءاللہ آپ بہت انرجیٹک بھی ہیں، زراعت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. فخر امام صاحب بھی، حسین جانی صاحب بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے زراعت کی ترقی کے لیے. بہت شکریہ، تھینک یو. تھینک یو آصف صاحب، بڑا زبردست آپ نے ان پٹ دیا ہے، بڑی زبردست آپ کی سجیشنز ہیں. اب اگلی شخصیت جن کو میں اسٹیج پر بلانا چاہ رہا ہوں، اگین میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو سیریمنی ہے وہ تو خانے وال کے نام پہ ہے، کیونکہ جن کو میں اسٹیج پہ بلانا چاہ رہا ہوں ان کا تعلق بھی خانے وال سے ہے. خالد کھوکھر صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کسان اتحاد کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ ایکٹیو ہوئے، پہلے تو یہ بڑے اچھے فارمر ہیں، بڑی اچھی ان کی فارمنگ ہے، یہ خود فارمر ہیں، فارمنگ کو سمجھتے ہیں، فارمنگ کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کسان اتحاد کے یہ مرکزی صدر ہیں. اور جب سے لیڈرشپ ان کے پاس آئی ہے تو انہوں نے اپنی جو کمیونٹی ہے، کسان برادری جو ہے، اس کے لیے بے بہا انہوں نے کام کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا، تو جب تک ان کو آپ پریزنٹیشن نہیں دیں گے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں تو اتنی دیر تک آپ کے مطالبات یا آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. تو بڑا زبردست انہوں نے کسان کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے. اور جس طرح آصف صاحب نے کہا کہ آج کا جو فنکشن ہے اس میں مین کردار جو ہے وہ خالد کھوکھر صاحب کا ہے. خالد کھوکھر صاحب کے لیے a big hand. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام جناب سید فخر امام شاہ صاحب، جناب سید حسین جانی گردیزی صاحب، جناب سیکٹری ساؤتھ پنجاب، سیکٹری ایگریکلچر، جناب ڈاکٹر آصف صاحب وائس چانسلر، اور دوستی فاؤنڈیشن کے تمام ممبران، ڈی جی صاحبان اور میرے کاشتکار بھائیوں، السلام علیکم. کچھ لوگ جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو اس کرسی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں سید فخر امام اور سید حسین جانی گردیزی کے بیٹھنے سے دونوں وزارتوں کی کرسیوں کی عزت میں اضافہ ہوا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایک کمبینیشن ہے کہ دونوں ایگریکلچر کے گریجویٹ ہیں، دونوں فارمر ہیں، دونوں خود کاشتکار ہیں. اس سے بہتر کمبینیشن کوئی نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے بڑی بات جس کو ہے کہ دونوں انتہائی محب وطن اور ایماندار ہیں. ہمارے کاشتکاروں کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں، ہمارا آج تک پہلا مطالبہ تو یہی رہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے، کیونکہ ہمیں وہ برات نہیں مل رہی تھی جو باقی سیکٹرز کو ملتی ہیں. حالانکہ یہ زراعتی وہ واحد سیکٹر ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 9/11 ہوا، پاکستان پہ پابندیاں لگیں، الحمدللہ اسی زراعت نے اس ملک کو سہارا دیا، کوئی بھوکا نہیں سویا. جب آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت ملک پہ پابندیاں لگیں، اسی زراعت نے زندہ رکھا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اسی زراعت نے زندہ رکھا. ابھی کووڈ-19 میں اگر 4 ماہ لاک ڈاؤن رہا تو الحمدللہ کوئی شخص پاکستان میں بھوکا نہیں سویا، اسی زراعت کی وجہ سے. لیکن پچھلے تمام ادوار میں اسی زراعت کو اگنور کیا گیا. میں جنوبی پنجاب سے ہوں، ڈسٹرکٹ خانے وال سے. 92 میں ہماری کپاس کی پیداوار 1,28,00,000 بیل تھی، انڈیا 1,10,00,000 تھا. آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا، ہم 85 لاکھ پہ آ گئے. وجہ ایک ہی تھی کہ ہماری ترجیحات بدل چکی تھیں. ہم نے اپنی ترجیحات میں زراعت کو شامل نہیں کیا.
ہم نے ریسرچ کے لیے وہ بجٹ نہیں رکھا جو بجٹ چاہیے تھا. ہمارا جو ریسرچ بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے, انڈیا 0.4 ہے, چائنا 0.5 ہے, برازیل 1.75 ہے. اگر ہم ریسرچ کو وہ بجٹ نہیں دیں گے تو ہم ان سے وہ رزلٹ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہم نے ایکسٹینشن سروس کو بہتر نہیں کیا. آج ہمارے پنجاب کے کو تقریباً 23,900 موازیات ہیں. اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ایگریکلچر کی جو فیلڈ اسسٹنٹ کی سیٹیں 3,000 ہیں, جس پہ میرے خیال میں 1,400 خالی ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا جو گیپ ہے وہ ایکسٹینشن سروس کا ہے کہ ایک ہی موضع میں ایک جیسی زمین پہ ایک کاشتکار جس کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں, فائنانشلی وہ سٹرانگ ہے, وہ پیداوار 50 من لے رہا ہے, وہیں ایک دوسرا کاشتکار 30 من لے رہا ہے, ایک 20 من لے رہا ہے, ایک 15 من لے رہا ہے. اگر ہم ان سب کو اٹھا کے کہیں برابر کر دیں تو میرا خیال میں ہماری آلموسٹ 1.5 گنا پیداوار بڑھ جائے گی. سر, ہمارا دوسرا بڑا ایشو کاسٹ آف پروڈکشن. کاسٹ آف پروڈکشن ریجن میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. اگر انڈین کاشتکار کو لے لیں, وہاں پہ یوریا پاکستان روپیز میں کو 540 روپے کا, ہمارے پاس 1700 کا. وہاں بجلی مفت ہے کاشتکار کے لیے, ہم بل ادا نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پھر ایک چیز اور ہے کہ ایک سبسڈائز کنٹری سے جب آپ کپاس ڈیوٹی فری منگواتے ہیں یہاں پر, یہ کاشتکار کے ساتھ ظلم ہے. کس کی قیمت پر؟ کاشتکار کی قیمت پر. میں محترم سید فخر امام صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ 2 دفعہ سمری لے کے گئے ہیں کہ سپورٹ پرائز دی جائے, لیکن آج بھی وہ قوتیں موجود ہیں جو کاشتکاروں کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے وہ کام نہیں ہونے دیتی. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد پاس کی 30 اپریل 2019 کو کہ کپاس کی سپورٹ پرائز دی جائے اور جو باہر سے کپاس پر ڈیوٹی لگائی جائے, لیکن چند 1-2 لوگ جیت کے پارلیمنٹ ہار گئے. لیکن اب جو ایک کمبینیشن پنجاب اور وفاق کا بنا ہے, میں آج انتہائی پر امید ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیرینہ مسائل اب انشاءاللہ حل ہوں گے. وہ مسائل ہمارے نہیں, پاکستان کے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ خسارے میں عام آدمی ہے. میں کاشتکار سے بھی زیادہ مظلوم عام آدمی کو قرار دیتا ہوں کہ میں نے گندم بیچی 1400 روپے من, میرے عام آدمی نے خریدی 2400 روپے من. میں نے گنا بیچا 190 روپے من, عام آدمی نے چینی 50 سے 100 روپے کلو چلی گئی. عام آدمی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلے سال اگر ہم نے عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے تو ہمیں اگر انٹرنیشنل پرائز دے دی جائے گندم کی, اگلے سال گندم کم بھی نہیں ہوگی, اور نمبر 2 سمگل بھی نہیں ہوگی, جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگلے سال جہاں, کیونکہ جتنے سال ہماری جو قیمت تھی وہ انٹرنیشنل پرائز سے میرے خیال میں تھوڑی اوپر رہی ہے, تو یہاں پہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے ریبیٹ دے کر. اس دفعہ عام آدمی بہت پریشان ہوا صرف گندم کی وجہ سے, کیونکہ گندم کچھ پیداوار میں کمی آئی اور کچھ سمگل ہو گئی, جس میں ایگریکلچر منسٹری کا یا فوڈ منسٹری کا کوئی کنٹرول نہیں, اس میں بہت سارے اور لوگ انوالو ہیں. تو بہرحال اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ انٹرنیشنل پرائز کے برابر کی جائے, تاکہ یہاں سے کوئی سمگل کر کے باہر نہ لے جا سکے. دوسرا, میں محترم جناب سید فخر امام صاحب اور سید حسین جانی گردیزی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو کووڈ-19 کی جو سبسڈی اناؤنس ہے وہ کاشتکار تک پہنچنی چاہیے. جناب والا, مجھے دکھ ہوا اس وقت جب میں گیا کہ وکلا کے چیمبر کو وہ مل گئی سبسڈی ان کے بجلی کے بل میں, پولٹری فارم کو مل گئی, چھوٹی انڈسٹری کو مل گئی. اگر کوئی رہ گیا تو وہ کاشتکار. اگر ایشو بنتے ہیں تو وہ کاشتکار کے لیے بنتے ہیں. اور جناب والا, ایک چیز اور ہے, بجلی کے بل میں جو حکومت سوچ رہی ہے, فائنانس منسٹری جو سوچ رہی ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ہمارے اکنامک ایشو کو سوشل ایشو نہ بنائیں, چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار. یہاں صرف زراعت کی بات ہونی چاہیے. ہم نے پورے ملک کی زراعت کو اٹھانا ہے. یہاں پہ چھوٹے بڑے کاشتکار کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ 5 ایکڑ کے کاشتکار کو ملے گی, 10 کو ملے گی, 15 کو ملے گی, 10 ہارس پاور کی موٹر کو ملے گی, 15 کو ملے گی. جناب, ہمارے پانی نیچے جا چکے ہیں. جس نے 15 ہارس پاور کی موٹر لگائی ہوئی تھی, آج وہ 40 کی لگا کے بیٹھا ہے. کس کے لیے؟ سر, یہ جو کاشتکار ہے نیب خدا ہے. اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. ہم اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو جناب والا, ہم امید کرتے ہیں, بلکہ یقین رکھتے ہیں
کہ آپ ہماری بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کریں گے. سر جب آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اس وقت بھی میرے خیال میں کیبنٹ میں آپ واحد تھے جو ہر کیبنٹ میٹنگ میں ہر ہفتے زراعت کے لیے بات کرتے تھے. اب تو سارے آپ خود ہیں. اسی طریقے سے میاں حسین جانی گردیزی صاحب پنجاب میں ہر میٹنگ میں زراعت پہ بات کرتے تھے جب یہ منسٹر کسی اور چیز کے تھے. اس لیے آج ہم بہت زیادہ پر امید ہیں. اور سر آپ پر ذمہ داریاں بہت زیادہ آ گئی ہیں. اس وقت لوگوں کی توقعات آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. اور میں ایک اور یہاں پہ آپ کو سر میں بھرپور آفر دیتا ہوں کہ گندم کی جو آپ مہم چلانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ملتان میں ہی ہم پاکستان کا سب سے بڑا گندم سیمینار کا آفر کرتے ہیں. آپ تشریف لائیں, جو ٹائم دیں, ہم اس پہ ہزاروں کاشتکاروں کو یہاں اکٹھا کریں گے اور پاکستان کا ہسٹری کا سب سے بڑا گندم کا سیمینار ہم ملتان میں کروا دیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. ریفری پلانٹ گروتھ اثر رکھنے والا ایک منفرد پروڈکٹ ہے جو نہ صرف فصل کو کیڑوں یعنی بوررز کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ مکئی کی بہتر نشوونما کر کے پیداوار میں اضافے کو یقینی بناتا ہے. ریفری دانے دار اے پروڈکٹ آف کینزوئیجی, بہترین پلانٹ گروتھ ریگولیٹر, تنے کی سونڈیوں کی بہتر مینجمنٹ, بہتر نشوونما, سرسبز و توانا فصل, جاندار فصل, پیداوار میں یقینی اضافہ. مکئی کی بہتر نشوونما اور بوررز کی مینجمنٹ کے لیے پہلی زہر پاشی میں ریفری کے 8 کلو گرام پیک کو زمین کی تیاری کے بعد کھیلیاں بنانے سے پہلے چھٹا کریں. اس کے بعد دوسری زہر پاشی میں ریفری کے 8 کلو گرام پیک کو 5-6 پتوں کی فصل پر کومپلوں میں ڈالیں اور تیسری زہر پاشی میں ریفری کے 8 کلو گرام پیک کو 8-10 پتوں کی فصل پر کومپلوں میں ڈالیں. ریفری, نشوونما اور حفاظت ایک ساتھ. فائری قسم کا آپ نے خطاب کیا اور آپ نے جو تجاویز دی ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں. امید ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ ضرور اس کو جو ہے نا وہ سنیں گے. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے مہمانان گرامی, مہمان خصوصی کہ وہ آئیں اور اپنا ایک جو ایگریکلچر کے بارے میں ان کا ایک جو پلان ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں. میری مراد جو ہے سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب سے ہے جو کہ پروونشل منسٹر ہیں پنجاب کے ایگریکلچر کے. یہ ایک بڑی ایک زبردست بات ہے کہ حسین جہانیہ گردیزی ایگریکلچر کے گریجویٹ ہیں, بلکہ پوسٹ گریجویٹ ہیں. انہوں نے اپنی جو ایم ایس سی ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے ایگری اکنامکس میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زراعت کو ڈیپلی ہمارے منسٹر ایگریکلچر پنجاب سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. ایک تو بندہ فارمر ہو, دوسرے نمبر پہ ایگریکلچر کو اس نے پڑھا ہو, اور اس کے بعد قدرت کی طرف سے یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ خدا کی ودیت ہوتے ہیں. اور ایگریکلچر کی منسٹری بھی مل جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہترین کمبینیشن بن سکتا ہے نا وہ اس وقت ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. حسین جہانیہ گردیزی صاحب 4 مرتبہ منسٹر رہے ہیں اور 5 مرتبہ انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن انہوں نے جیتا ہے. اور ہماری بڑی یہ ایک خوش قسمتی ہے, اس خطے کی بہت خوش قسمتی ہے کہ یہاں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو کمبینیشن ہے ہم اگر زراعت کے لیے اب نہیں کر سکتے تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا, جتنا زبردست اس وقت کمبینیشن ہے. تو میں بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا
प्रोविंशियल मिनिस्टर एग्रीकल्चर सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं सबसे पहले तो दोस्ती फाउंडेशन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज ये एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का और जनाब वाइस चांसलर साहब डॉक्टर आसिफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो तकरीब दोस्ती फाउंडेशन करना चाह रही थी उसको मज़ीद खूबसूरत बना दिया और अपना यहाँ पे ये एहतमाम किया। मैं इसके साथ आज के जो मेहमान हैं खसूसी हैं जनाब सैयद फ़खर इमाम शाह साहब, वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी, उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के यहाँ इस तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा जो मैं देख रहा हूँ दाएं से बाएं, मैं अगर चाहूँ भी तो शायद तमाम शख्सियात के नाम न ले सकूँ। मैं तमाम लोगों का, ख़ास तौर पे वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का डॉक्टर कुंदी साहब और वाइस चांसलर शिकारपुर यूनिवर्सिटी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उनके आने से यकीनी तौर पे इस प्रोग्राम की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। मैं यहाँ उन तमाम अहबाब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिनका ताल्लुक़ दोस्ती फाउंडेशन से है, और उसके अलावा जो एग्री बिज़नेस से मुताल्लिक़ा हैं हज़रात, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। उसके अलावा डॉक्टर आसिफ साहब की टीम, यहाँ पे मौजूद प्रेस के लोग, दीगर मेहमानान गिरामी जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ आज ये जो तकरीब है इसमें मुझे हकीकत है कि इस वक्त एक ऐसी कैफियत से मैं गुज़र रहा हूँ कि मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि आई एम सो ओवरवेल्म्ड दैट आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तमाम दोस्तों ने जिस अंदाज से न सिर्फ आज की तकरीब के शुरू का बल्कि पूरे पंजाब से तमाम अहबाब ने जिस तरह मुझे इस वजारत में कलमदान मेरे मुझे सौंपे जाने पे जिस तरह से उन्होंने इस अमर को वेलकम किया है या अपनी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात का इजहार किया है, यकीन जानिए इसने मेरे पे इतना प्रेशर डाला है कि मेरी नातों की नींदें ख़राब हो गई हैं। मैं उन खुश नसीब लोगों में से था जो जब चाहता था सो जाता था और जब चाहता था उठ जाता था, लेकिन इस वजारत के कलमदान के बाद अब मेरी ये हालत है कि मैं अब कई बार रातों को जाग के बैठा रहता हूँ।
اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج جس انداز سے مجھ پہ اور میرے ساتھی میں سید فخر امام شاہ صاحب پہ آج کی حکومت نے، حکمران جماعت نے، اور اس سے بڑھ کے ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے تمام شعبہ زندگی سے جن لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں رہتا کہ ہم کارکردگی دکھا نہ سکیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی 70% زراعت پنجاب میں ہے اور اس کا تمام تر دار و مدار پنجاب کے محکمہ زراعت پر ہے، اس کی ترقی کا، اور پھر اس کی ذمہ داری جب مجھے سونپی جائے، اور ساتھ مجھے یہ کہا بھی گیا ہے کچھ دوستوں کی طرف سے کہ اب دیکھیں کہ اب تو مرکز میں بھی آپ ہی وزیر ہیں اور صوبے میں بھی آپ ہی وزیر ہیں، تو اب آپ کو اس ملک کی زراعت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اس موقع پہ جو خالد کھوکھر صاحب نے کاشتکاروں کے مسائل کا ذکر کیا، یقینی طور پہ یہ مسائل ہیں، اور یقینی طور پہ ان مسائل کی وجہ کوئی چھوٹی نہیں ہے. ان مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو گورننس کا سٹرکچر ہے اس میں زراعت کی اہمیت کو اس قدر نہیں رکھا گیا جس قدر کہ باقی صوبوں میں، باقی سیکٹرز کو اہمیت دی گئی ہے. اور خاص طور پہ 60s میں جب ہارورڈ اسکول آف تھاٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہارورڈ کے اکانومسٹ نے جو ایک فارمولہ دیا تھا، اس وقت انہوں نے یہی فارمولہ دیا تھا کہ آپ انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، سب سے سیکٹر کو ڈیولپ کریں، زراعت ساتھ ڈیولپ ہوتی رہے گی. تو آج تک ہم اس فریم آف مائنڈ سے ہماری حکومتیں، ہمارے ڈیسیژن میکرز نہیں نکل سکے، اور ہم نے آج ان کو اس فریم آف مائنڈ سے نکال کے زراعت کی اہمیت کو وہ اجاگر کرنا ہے. اور اس سلسلے میں آپ لوگوں سے خاص طور سے نہ صرف ایکڈیمیا سے، نہ صرف ریسرچ سائنٹسٹ سے، نہ صرف زراعت کے کاشتکاروں سے، بلکہ اس سیکٹر سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، میری آج ان سے دستبردار گزارش ہے کہ وہ آج ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم اس ملک کی زراعت کو ایک نئی سمت دے سکیں اور ٹرانسفارم کر سکیں. اور میں امید کرتا ہوں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ بات کرنے والے کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے. آج اگر سید فخر امام شاہ صاحب کوئی بات کریں گے یا میں کوئی بات کروں گا تو کم از کم میں امید کرتا ہوں کہ چاہے وہ کاشتکار ہوں، چاہے ان پٹ سپلائر ہوں، چاہے ریسرچر ہوں، تو وہ ایک بات کا یقین رکھیں گے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ دل سے کر رہے ہیں، ہم کوئی لفاظی سے کام نہیں لے رہے. اور یہی ماضی میں بھی سید فخر امام شاہ صاحب کا اور میرا کردار اس بات کی گواہی دے گا.
कि हम जो बात भी करेंगे अपने दिल से, दिल और दिमाग को एक जगह इकट्ठा करके ही जो बात करेंगे वही होगी। मैं यहाँ पे क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। गो के बातें इस वक्त बहुत है करने के लिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस खलूस से आज दोस्ती फाउंडेशन ने हमारे लिए ये इस तकरीब का एहतमाम किया है ना, इसी खलूस के साथ उन्होंने अगर हमारे हाथों में हाथ डाले रखे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ज़राअत में ज़रूर इनकलाब आएगा। मैं सिर्फ अभी इस तकरीब से पहले जब मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग में हमने कहा है कि आप हमारे मुख्तलिफ टारगेट्स होंगे एग्रीकल्चर में। कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो हमने रिसर्च स्ट्रक्चर के बारे में करने हैं, जैसे अंदर मीटिंग में जम प्लास बैंक की बात हुई, जैसे हाइब्रिड वीट की बात हुई, और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो हमारे ज़राअत के सीजन्स के साथ साथ चलेंगे। तो मैं तवक्को करता हूँ कि आज से हम न सिर्फ काश्तकार बल्कि ज़राई यूनिवर्सिटीज़ तमाम की तमाम पंजाब की ज़राई यूनिवर्सिटीज़, पंजाब का एग्रीकल्चर का महकमा रिसर्च का हो या एक्सटेंशन का हो या दीगर महकमे हो, वो तमाम अब इंशाअल्लाह ताला हाथों में हाथ डाल के ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान का किसान जिस तरह जाड़े की ठिठुरती रातों में 0 डिग्री पे वो पानी में घुस के खेत को पानी लगाता है, या 50 डिग्री में खड़ा होके वो गंदम की हार्वेस्टिंग कर रहा होता है। इतनी मेहनत करने वाला किसान और इतनी मेहनत करने वाला आज का साइंसदान जो है वो इंशाअल्लाह इस मुल्क में इनकलाब ले आएगा। और इंशाअल्लाह अब हम तमाम लोगों का साथ को पहली बात होती है एतमाद देने की। हम उम्मीद है कि ये एतमाद देने में कामयाब होंगे और ये इनकलाब ला के रहेंगे, लेके आएंगे, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी जो इश्यूज़ हमें टेकअप करने होंगे अब हमें आसानी है सैयद फ़खर इमाम शाह साहब की मौजूदगी की वजह से कि उनको भी हम जल्द रिज़ॉल्व करा लेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर तमाम पार्टिसिपेंट्स का और तमाम ऑर्गेनाइज़र्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुनिया भर में चावल दूसरी बड़ी ग़िज़ाई जिन्स है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चावल को जायके, खुशबू और क्वालिटी के लिहाज से एक आला और मुनफरिद मुकाम हासिल है। इसीलिए पाकिस्तान में धान की फसल खुसूसी अहमियत की हामिल है। धान की फसल पाकिस्तान की GDP में 0.6%, जबकि ज़राअत में 3% हिस्सा डालती है। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में अभी भी धान की फी एकड़ पैदावार काफ़ी कम है, जिसकी एक बड़ी वजह फसल पर हमलावर होने वाले नुकसानदेह कीड़े हैं। धान की फसल पर हमलावर होने वाले कीड़ों में बोरर्स, पत्ता लपेट चुंडी और प्लांट हापर शामिल हैं। इन कीड़ों के शदीद हमले की सूरत में फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है और बाज़-औक़ात तो कटाई के काबिल भी नहीं रहती। धान की फसल पर 3 किस्म के बोरर्स हमलावर होते हैं, जिन्हें हम तने की सुंडियाँ भी कहते हैं। इनमें सफ़ेद, जर्द और गुलाबी सुंडी के परवाने शामिल हैं। बोरर्स पत्तों की निचली सतह पर अंडे देते हैं। सुंडियाँ अंडों से निकलने के बाद तने के अंदर दाखिल हो जाती हैं और उसको अंदर ही अंदर से खाती रहती हैं। शगुफ़े बनने के अमल के दौरान हमला की सूरत में पौधे की दरमियान वाली कोंपल सूख जाती है, जिसे हम डेड घाट कहते हैं, जबकि सिट्टा बनते वक्त हमला की सूरत में सफ़ेद सिट्टे निकलते हैं, जिन्हें हम वाइट हेड्स कहते हैं। पत्ता लपेट सुंडी के परवाने सुनहरी या जर्दी माइल होते हैं।
और उनके परों पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं। सुंडी पत्ते के दोनों किनारों को अपने लुआब से बनाए हुए धागे की मदद से जोड़कर एक नाली बना लेती है और उसके अंदर रहकर उसके सब्ज मादा को खाती रहती है। सायादार जगहों पर इसका हमला ज़्यादा होता है। धान की फसल पर तेले के हमले का मुशाहदा इंतहाई मुश्किल होता है। ये चूँकि पौधे के मुंड में परवान चढ़ते हैं और वहीं से उसका रस चूसते रहते हैं। इनका हमला अमूमन टुकड़ियों की सूरत में होता है। शदीद हमला की सूरत में फसल टुकड़ियों में झुलसी हुई महसूस होती है। नुकसान की इस नोयत को हम हापर बर्न या तेले का झुलसाव कहते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि मार्केट में दस्तयाब आम दानेदार कीड़े मार जहरें धान के कीड़ों की एक साथ मैनेजमेंट नहीं कर पाती और काश्तकारों को इन सब की मैनेजमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसमें धान की पैदावारी लागत में खातिरखा इजाफे के साथ साथ पैदावार में भी कमी वाक़ई होती है। धान की फसल में कीड़ों की एक साथ मैनेजमेंट के लिए एफियोल ग्रुप के पास मूवर प्लस के नाम से एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जो न सिर्फ बोरर्स, लीफ फोल्डर्स और प्लांट हॉपर्स की एक साथ मैनेजमेंट करता है, बल्कि अपने पीजीआर असर की बदौलत धान की फसल को ताकत मुहैया करके पैदावार में इजाफे का बाइस भी बनता है। एफियोल ग्रुप के रिसर्च डिपार्टमेंट के तजुर्बात के मुताबिक मूवर प्लस के इस्तेमाल से धान की पैदावार में 19% तक इजाफा मुमकिन है। धान की फसल में तने के बोरर्स, पत्ता लपेट सुंडी और प्लांट हॉपर्स की बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए मूवर प्लस की पहली जहरपाशी 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से लाभ मुंतकिली के 20 दिन बाद खड़े पानी में बजरिया छट्टा करें, जबकि दूसरी जहरपाशी भी 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से लाभ मुंतकिली के 40 दिन बाद खड़े पानी में बजरिया छट्टा करें। मूवर प्लस कैंड्रो एजी और एग फार्मा के बाअख्तियार डीलर्स के पास दस्तयाब है। बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और आपकी जो गुफ्तगू है उसमें खुलूस झलकता हुआ नज़र आता है। बकौल शायर, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। आपकी जो गुफ्तगू है, आपके जो अल्फाज हैं वो खुलूस से भरे हुए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुलूस वालों की मदद करता है, गैबी इमदाद आती है। तो हम सब लोग, इंडस्ट्री के लोग सब आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हाथों में हाथ डाल के हम अपना ये जो काम है इसको मिशन समझते हुए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ करेंगे। अब सबसे आखिर में हमारी तकरीब के जो दूल्हा हैं, हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनको मैं दावत देना चाहूँगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लोग जानना चाहते हैं, हालांकि फ़खर इमाम साहब को तो सारा ज़माना जानता है, कौन है जो इनको नहीं जानता, फिर भी कुछ गोशे ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग ज़रा थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं। सैयद फ़खर इमाम साहब के बारे में पॉलिटिक्स हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, इनको मिस्टर क्लीन के तौर पे जाना जाता है। आज तक कोई एक धब्बा तक इनकी ज़ात पर नहीं लग सका। ये मैं समझता हूँ कि ये इतने क्रेडिबल इंसान हैं, इतने ज़बरदस्त इनकी क्रेडिबिलिटी है कि लोग इनको मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप बुनियादी तौर पर फार्मर हैं और प्रो फार्मर हैं। मुझे बहुत दफ़ा इत्तफाक हुआ इनकी स्पीचेस सुनने का, कभी CCMG में, कभी किसी जगह पर इत्तफाक हुआ, तो इनकी जो गुफ्तगू है वो हमेशा फार्मर और प्रो फार्मर इनकी गुफ्तगू का महवर होता है। मुझे आज मैंने शाह साहब का इंट्रो जो है वो इनके यहाँ पर इनके जो पर्सनल असिस्टेंट है अफजल साहब, उनसे लिया मैंने। तो मुझे ये पता चला कि शाह साहब 11 साल की उम्र में लंदन चले गए तालीम हासिल करने के लिए। 11 साल की उम्र में लंदन गए और स्कूलिंग करने के बाद फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से आपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।
دیکھیں یہ کتنے ایک زبردست کمبینیشن ہے, زبردست بات ہے کہ دونوں ایگریکلچر گریجویٹ ہیں اور دونوں فارمر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب فارمنگ جو ہے وہ اس میں بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد ایک اور بات کہ شاہ صاحب نے CSS کا ایگزام بھی پاس کیا, اس کے بعد تھوڑی سی جاب کی لیکن پھر دل نہ لگا. اس کے بعد ان کی جو کریڈنشلز میں جو چیزیں ہیں کہ ضلع کونسل کے چیئرمین رہے, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, اسپیکر قومی اسمبلی رہے, اور اب فیڈرل منسٹر فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ہیں. بہت ساری تالیوں میں سید فخر امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جب میں دوستوں کی گفتگو سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم ایک خود مختار ساورن اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, اور یہ خود مختار اور ساورن اسٹیٹ ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ نے دی تھی جن کا نام قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھا. جو بات اب ہمارے انٹرو میں نہیں بتائی گئی, میں پچھلے تقریباً 30 سال سے پاکستان کے 11 مختلف ادارے ہیں جہاں یہ سول سرونٹس کو ٹرین کرتے ہیں, وہاں عموماً میں جا کے 6-7 موضوعات پر لیکچرز دینے کی کوشش کرتا ہوں. عموماً زراعت اس میں نہیں آتا, آئین اور اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر میں جا کے وہاں گفتگو کرتا ہوں. اور میں آج سوچ رہا تھا جب میں اس تقریب کے لیے آ رہا تھا کہ ہم نے مختلف اوقات پاکستان کی منتخب جو ہمارا پارلیمان ہے اس میں زرعی پیشہ لوگوں کی بہتری کے لیے بہت سی گفتگو سنی ہے, کبھی کی بھی ہے. پر جیسے میرے ساتھی آنریبل منسٹر پنجاب جناب حسین جہانیہ صاحب, جو نہایت ہی معتدل انسان ہیں, بنیادی طور ایگرو اکانومی سمجھتے ہیں. میرے دوسرے ساتھی خالد کھوکھر صاحب, جن کی پچھلے تقریباً 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو کاشتکاروں کی آواز پہنچاتے ہیں اور بڑے مؤثر طریقے سے پہنچاتے ہیں. آنریبل وائس چانسلر MNS یونیورسٹی ڈاکٹر آصف علی صاحب, جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے ایز این ایکڈیمشین, ایز اے اسکالر, ایز اے پرویئر آف نالج آف ایگریکلچر, پرویئر. اور اس طریقے سے پاکستان کو تو بہت آگے جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا وہ میں آج بات نہیں کروں گا. آج کا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہماری GDP $286 ہے, $286 بلین. آبادی ہماری 217 ملین کی ہے. پر کیپٹا انکم 1300 سے 1400 کی ہے. اور آبادی کے لحاظ سے ہم نمبر 5 پہنچ چکے ہیں. یہ اور بات ہے, صحیح بات ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ضرور بن چکے ہیں. پر اگر ہمارے سامنے آج بہت بڑا ایک چیلنج ہے, اور وہ یہ ہے, اور یہ عاصم مجید صاحب نے کہا کہ 3 فیکٹر ہوتے ہیں ایگرو اکانومی میں: زمین, سوئل, پانی, واٹر, اور سیڈ ٹیکنالوجی. جی بالکل درست بات ہے. پر اس کے ساتھ جو ایک ریشو ہوتا ہے پرائس پیرٹی کا, وہ بہت
لازم اس کے ساتھ ہمیں ہر وقت کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو ترقی کر گئے، امریکہ نمبر 1 اکانومی ہے، 14,000 ارب ڈالر، چائنا نمبر 2، امریکہ 23 معذرت سے چائنا 14,000 ارب، دوسرے نمبر پہ جاپان نمبر 3 6,000 ارب ڈالر، 6 ٹریلین ڈالر، جرمنی نمبر 4، اور 5ویں نمبر پر ہمارا دشمن انڈیا آ چکا ہے، آبادی کے لحاظ سے وہ نمبر 2 ہے۔ تو ہمارا مقابلہ اس ریجن میں ان کے ساتھ ہے بنیادی طور۔ چائنا ہمارا حمایتی ہے، ہمارا بہت قریب ساتھی بھی ہے میں کہوں گا، اور جس طریقے سے چائنا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، شاید ہی اس قسم کا تعلق کسی اور ملک کے ساتھ ہمارا ہوا ہو پچھلے 73 سال سے۔ چائنیز امبیسڈر میرے پاس آئے تھے پچھلے ہفتے، پہلے کشمیر کوز کے لیے آتے تھے، پچھلی 3 میٹنگز میں نے ان سے زرعی پیشہ لوگوں کی فائدے کے لیے کی۔ ہماری ایک ورکنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے چائنا کے ساتھ، پھر کووڈ-19 کی وجہ سے اپریل کے بعد وہ میٹنگ ہم نہیں کر پائے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ چائنا آئیں، میں نے کہا میں ضرور آؤں گا، پر فوری طور نہیں، کیونکہ فوری طور پہ ہم نے اپنی یہاں پالیسی اور ہمارا رول کیا ہے، ہماری جو منسٹری ہے 18ویں ترمیم کے بعد، 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد زراعت بنیادی طور پر ڈیوالو ہو چکی ہے صوبوں کی، اور اسی لیے مجھے انتہائی خوشی ہوئی جب قلمدان میرے ساتھی آنریبل حسین جہانیہ صاحب کو سونپا گیا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، اور یہی ہمارے ایک فقدان رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس چیلنج کو ہم قبول کریں۔ تھوڑا سا میں آپ کو موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ایگریکلچر کیا کر رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک صرف فیکٹر، امریکہ جہاں میں نے تعلیم حاصل کی، ہائر ایجوکیشن، یونیورسٹی کیلیفورنیا ڈیوس، اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 2 ٹاپ زرعی یونیورسٹیز ہیں، اور میرا پچھلی وزٹ جب تھی یونیورسٹی کیلیفورنیا ڈیوس کی، تو وہ چانسلر کہلاتے ہیں جو کیمپس کے ہیڈ ہوتے ہیں، جو یونیورسٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں۔ تو چانسلر صاحب تھے اور ان کے 3 ڈینز، 3 گھنٹے کی انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دی۔ تو ایک سوال جب میں نے کیا کہ آپ کی ریسرچ میں کتنے آپ کو پیسہ مختص کیا جاتا ہے، یہ اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو صرف USDA ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہمیں مختص کرتی ہے 1.3 بلین ڈالرز۔ تو میں نے کہا کہ اگر اتنے تو شاید ہمارے بجٹ ہمارے بہت سے بڑے اداروں کا نہیں ہے، تو اس نے کہا کیونکہ ہماری اکانومی کا وہ سائز ہے تو اس لیے ان کو ریسرچ ملتی ہے۔ اور خالد کھوکر صاحب نے بجا کہا کہ ہمارا 0.18 ریسرچ کا بجٹ ہے، جو دوسرے ممالک سے بہت کم ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارا وہ ابھی ہم نے بریک تھرو نہیں کیا اپنی GDP کا، ہم نے اکنامک فیکٹرز کو اس طریقے سے نہیں لے کر آگے گئے جہاں ہم جا سکتے تھے۔ امریکہ 400 ارب ڈالر کی سبسڈی دیتا ہے کاشتکار کو، یورپین یونین 380 ارب ڈالر کی کاشتکار کو سبسڈی دیتا ہے، ہمارا پڑوس میں انڈیا 95 ارب ڈالر کی سبسڈی اپنے کاشتکار کو دیتا ہے۔ ہم نے اب کوشش کی ہے اس کووڈ-19 کے دوران کہ ہم اپنے کاشتکار کو 50 ارب روپے، ڈالرز کی بات نہیں ہے، 50 ارب ڈالر میں کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 270 ملین ڈالر۔ تو ہمیں اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے، اپنا موازنہ دوسرے ممالک سے کریں گے، تو ہم پیچھے رہ گئے، کیونکہ ہم اوورآل اکانومی کو اس سطح پر نہیں لے کر جا سکے۔ آج ہمارے پاس 3 قسم کے چیلنج ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے، جس کی ابھی میرے ساتھیوں نے شاید بات نہیں کی، کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جو ہمارا پچھلا گندم کا کراپ تھا جو شارٹ ہو گیا 15 لاکھ ٹن، 25.5 ملین ٹن ہماری پروڈکشن ہوئی پاکستان کی، جس میں پنجاب کا بہت بڑا حصہ تھا 19.4 ملین ٹن، سندھ 3.95 ملین ٹن، KP 1.25 اور باقی بلوچستان۔
اب جب ہم نے پروکیورمنٹ کی ہمارے اداروں نے 6.5 ملین ٹن پروکیورمنٹ کی، پنجاب نے 4 کی، سندھ نے 1.25، پاسکو نے 1.2 ملین ٹن، کے پی نے کوئی نہیں کی، اور بلوچستان نے 0.1 ملین ٹن کے قریب کی۔ یہاں کیوں فقدان آیا؟ 1400 روپے میرے ساتھی کہہ رہے تھے کاشتکار سے لی گئی، اور چند دنوں کے بعد 1800-1900 روپے پشاور اور کراچی میں بکتی رہی۔ ایک ہی وجہ ہے، انٹرنیشنل پیرٹی پرائس، کیونکہ انٹرنیشنل پرائس جب ہمارے یہاں 1300 روپے 7-8 سال ہماری پروکیورمنٹ پرائس تھی، تو انٹرنیشنل پرائس 900-1100، زیادہ 1150 تھی اس زمانے میں 40 kg کی۔ اس دفعہ ان لوگوں کو پتہ تھا جن کے پاس فالتو پیسہ ہوتا ہے کہ آج اس میں انویسٹمنٹ کرو، یا تو ہم اس کو لوکلی بیچیں گے، کیونکہ وہ کام کرتے ہیں پروفٹ کے لیے، وہ صرف کرتے ہیں اپنے گین کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قوم کی سوچتا ہو، وہ یہ نہیں سوچتا کہ 25% پاکستانی جو ہے اس وقت وہ بلو پاورٹی لائن ہے، ان کو اس چیز سے کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے پیسہ لگایا، ہمارے پاس فالتو ہے، جب دیکھیں گے موقع ملے گا ہم نکال دیں گے۔ گورنمنٹ نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم امپورٹ کریں گے، اور امپورٹ کے تقریباً 8 لاکھ ٹن ایل سیز پرائیویٹ سیکٹر نے کھول دیے ہیں۔ 4.3 لاکھ ٹن کراچی پورٹ پر پہنچ چکا ہے، اور مختلف علاقوں میں آ گئی ہے وہ گندم۔ 3,30,000 پاسکو کے ذریعے پبلک سیکٹر نے بھی خرید لی ہے، اور آئندہ اب یہ خریداری ہوتی رہے گی۔ میں آج سمجھتا ہوں جس چیز پہ ہمیں آج فوکس ہم نے اوپر بھی کیا، اب آپ کے سامنے میں کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو آ رہا ہے ہمارا یہ گندم کا فصل، 5 ہمارے میجر کراپس ہیں: گندم، دھان، کاٹن، شوگر کین اور مکئی، میز۔ پاکستان کی جو کراپ ہمارا ہے اس میں یہ 5 کراپس 80% جو ہمارا ایریا ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں۔ 20% ایریا کے اوپر آپ کی فروٹ، ویجیٹیبل، سبزی، اور اس کے ساتھ ساتھ فوڈر، دالیں، آئل سیڈ۔ پاکستان 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹ کر رہا ہے: ایڈیبل آئل، جس کو ہم آئل کہتے ہیں، خوردنی تیل، $2.5 ارب کا سالانہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور جو ہم کنزیوم کرتے ہیں اس میں سے 85% باہر سے آتا ہے، 15% جو ہم خود پیدا کرتے ہیں، اس میں سے 7% تو ایز اے بائک پروڈکٹ کاٹن سیڈ سے ہم نکالتے ہیں۔ وہاں بھی ہمارے پلانرز، ہمارے معذرت سے ریسرچرز، ہم خود کاشتکار ایز پریکٹیشنرز اس سطح پر نہیں لے کر آ سکے، جو بھی وجوہات رہی۔ ہماری پالیسی ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں بھی ہم ریسرچ کی طرف جائیں۔ کچھ ایسی چیزیں اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں 25,000 ایکڑ اولیو ٹری جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا ہے، پر اس میں وقت لگے گا، کیونکہ ہمارے پاس نہ سن فلاور، نہ سیفلار، نہ کنولا اس پیمانے پہ ہم کاشت کر سکیں، یا اس میں، کیونکہ جب کاشتکار نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے ربی کا کون سا فصل لگانا ہے، خریف کا کون سا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قوم کیا، وہ کہتا ہے اس میں مجھے کتنا معاوضہ ملے گا۔ اس لیے ہمارے لیے جب یہ گندم کا ہم کراپ لگانے والے ہیں، پچھلے سال تقریباً 22 ملین ایکڑ پاکستان کی ٹوٹل ایکڑیج تھی، جس میں سے 16 ملین پنجاب کی تھی، سندھ کی تقریباً 4 ملین، کے پی اور بلوچستان کی ملا کے 2 ملین ایکڑ، اور ہماری اوسط کتنی تھی؟ 27 من، 27.7 من۔ پڑوس میں بنگلہ دیش 30 سے 31 من، انڈیا 33 سے 34 من، اور انڈیا کی بیشتر جو ہے گندم وہ اریگیٹڈ لینڈ پر نہیں ہے، جہاں بارانی علاقے جیسے ہم کہتے ہیں، ہمارے تقریباً 12% بارانی علاقے پہ، باقی ہماری جو ہے اریگیٹڈ ہے، یا ٹیوب ویل اریگیشن یا نہر سے اریگیشن۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ اسی لیے جو فیصلے اب ہم نے کرنے ہیں مل کر اپنے صوبائی حکومتوں کے ساتھ، اور وہ پھر ہم تجویز ریکمنڈیشن کریں گے پاکستان کی ای سی سی کو اور کابینہ کو، کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ کاشتکار کو جو معاوضہ ہے وہ صحیح ملے۔ خالد صاحب نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل پیرٹی پرائس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، یقیناً ہم
کوشش کریں گے رکھنے کی. ہم تو اب ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملے. ہم نے تو یہ بھی کوشش کی تھی کہ منیمم سپورٹ پرائس کپاس کو ملے, پر کیونکہ یہاں ایک ذہن ہر ایک کا ایک سمت پر نہیں ہوتا, ہم مائنورٹی میں تھے. آج وقت آ گیا ہے کہ جب ہم 3 یا 4 فیکٹرز ہوں گے, 4 گندم کی کاشت کے لیے جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہوگا. نمبر 1 پیورٹی اور کوالٹی آف سیڈ. 11 سے 12 لاکھ ٹن پاکستان میں ٹوٹل ہماری گندم کی سیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے, جس میں سے 4-4.5 لاکھ ٹن فیڈرل سرٹیفکیشن سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ نے سرٹیفائی کیا, جس میں سے 50,000 ٹن پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس ہے, تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ ٹن پرائیویٹ کمپنیز کے پاس ہے. ہم کوشش یہ کریں گے, چاہے ہمیں سبسڈی بھی دینی پڑے وفاق یا صوبے کے ذریعے, کہ کاشتکار جتنا زیادہ سرٹیفائڈ سیڈ لگا سکے وہ لگائے, کیونکہ اسی سے میرے ایک ساتھی نے کہا کہ 10 سے 25% اضافہ ہو سکتا ہے صرف ایک سیڈ فیکٹر سے. جی ہاں, اگر اس سیڈ کی پیورٹی, اس کا وگر, اس کی کوالٹی میں بہت زیادہ پوٹینشل ہو. اور آج پاکستان کے سائنٹسٹ کے لیے یہاں بہت عظیم لوگ بیٹھے ہیں, میں کس کس کا نام نہ لوں, جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت بنیادی کام کیا. 2 قسم کی ریسرچ ہوتی ہے, فنڈامنٹل بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ. پاکستان میں ہم عموماً اپلائیڈ ریسرچ کرتے ہیں. یہاں بات کی گئی جرم پلازم کی. ہم دنیا سے جرم پلازم مانگتے ہیں. ہم نے کتنا جرم پلازم دنیا کو دیا؟ ہمارے سائنٹسٹ اس بات پر بھی غور کریں, کیونکہ ہمارے پاس ایسی بہت سی وائلڈ سپیشیز ہیں. اگر ان کا ہم جرم پلازم اپنے لیے اکٹھا کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لوگ آپ سے وہ وائلڈ بشز کا یا وائلڈ سپیشیز کا آ کر جرم پلازم لیں گے, کیونکہ وہ ریپوزیٹری ہے دنیا کے جرم پلازم کے بینکس کے. تو ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے, آؤٹ آف دا باکس ہمیں بھی تھنکنگ کرنی چاہیے. ہمارا ذہن صرف یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہمارا ذہن ہوتا تھا کہ ویسٹرن پاورز آئیں گے یہاں اور ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو آگے لے کر جائیں گے. جی ہاں, ہم ان سے سیکھ ضرور سکتے ہیں. میں خود ان اداروں میں گیا تھا, پر جب تک ہم اس سطح کے یہاں ادارے نہیں بنائیں گے. چائنا نے کیا کیا؟ چائنا نے ابتدائی مراحل میں 1978 میں ڈنگ زیاؤ پینگ نے 30,000 چائنیز اسٹوڈنٹس کو نارتھ امریکہ بھیجا تھا. وہ جانتا تھا کہ جب تک آپ ہیومن ریسورس کو اس سطح پر لے کر نہیں جائیں گے آپ کا ملک ترقی نہیں کر پائے گا. آج کہاں ہے چائنا؟ 2nd سپر پاور بن چکا ہے, کیونکہ اس کا ہیومن ریسورس پچھلے 40 سال سے بذریعہ یونیورسٹیز, بذریعہ ریسرچ انسٹیٹیوشنز اس سطح پر آ گیا ہے کہ آج 5G کی ٹیکنالوجی جو چائنا نے بنائی ہے, امریکہ اس سے خوف زدہ ہے اور اس میں آبسٹیکلز کریٹ کر رہا ہے, ڈیٹرمنٹس کریٹ کر رہا ہے کہ جو چائنا کی ٹیکنالوجی ہے اس کو کسی طرح ہم یا اس سے بہتر بنائیں یا اس میں رکاوٹ ڈالیں. تو جب اس سطح پر آپ آتے ہیں پھر صحیح معنوں میں آپ کا مقابلہ ہوتا ہے. آج میرا خیال میں ہم جو کاشتکار میرے بھائی بہت سے یہاں ہمارے گھر سے آئے ہوئے ہیں, تحصیل کبیر والا سے, یہاں بات کی جا رہی تھی کہ ہم 5 خانے وال کے نمائندگان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں جنہوں نے آج تقریر کی. جی ہاں, ہم ملتان کا حصہ تھے. ہمیں اسی ملتان نے, لودھرا نے, جلال پور پیروالا نے, کیروڑ پکا نے ایک زمانے میں ووٹ دیا تھا. ہم ان کے مشکور ہیں, کبھی ہم اس چیز کو بھول نہیں سکتے. پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں کرنی چاہیے, اور یہ میری خواہش رہی ہے بہت دیر سے, کہ جب تک پاکستان میں گلوبل سطح کے 1 یا 2 ادارے, زیادہ نہیں بنا سکیں گے ہم, 1 یا 2 ادارے جیسے یہ یونیورسٹی ہے, ان میں کسی ادارے کو لے لیں, وہاں دنیا کے بہترین پروفیسرز کو لے آئیں. آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, MIT کی طرح چائنا نے ایسے 10 ادارے بنا لیے, ہمارے پڑوس میں ایسے 7 ادارے بن گئے, جاپان نے ایسے 6 ادارے بنا لیے, کوریا نے ایسے 4 ادارے بنا لیے. ہمارے پاس ابھی 1 ادارہ اس سطح کا نہیں ہے. وہاں ہمیں توجہ دینی چاہیے. جی ہاں, یہ پالیسی میکرز کا فیصلے تو ہوں گے, پر میں آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں کہ ہم نے جب آ کر دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, تو ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو ایسے مواقع فراہم کرنے پڑیں گے جیسے چائنا کی لیڈرشپ نے
اپنے بچے اور بچیوں کے موقع فراہم کیے. آج امریکہ خوف زدہ ہے چائنا سے. آج چائنا کے $2.5 ٹریلین امریکن ٹریجری میں انہوں نے جمع کرائے ہیں. $2,500 بلین چائنا کی گورنمنٹ نے امریکہ کے اسٹیٹ بینک میں امریکن ٹریجری میں جمع کرائے ہیں. جناب یہ بھی کیفیت آ گئی ہے کہ امریکہ جو ہے پہلے جاپان وہاں جمع کراتا تھا, آج وہاں پیسے چائنا کرا رہا ہے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اور ہم زراعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا بالکل صحیح کہا. 25 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہمارے دیہی علاقوں میں کتنے معیاری اسکول ہیں, کتنے اساتذہ اس سطح پر آ چکے ہیں جن کو ہم ریکگنائز کریں, کس سطح کے ہمارے ہسپتال ہیں. ہاں پاکستان میں 6000 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں. کیا وہ لاہور کے 10 جو میجر ہسپتال ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں ڈیمانڈ بڑا ساؤتھ پنجاب کا؟ ایک نشتر یہاں بنا, ایک میو ہسپتال تھا لاہور کا, وہاں 10 میو ہسپتال بن گئے. ملتان میں دوسرا نشتر نہیں بن سکا. ان وجوہات کی بنا پر یہاں کی قیادت نے یہ آواز اٹھائی. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو یہ سینٹرز آف ایکسلنس, جن کو اب نام میں نہیں کہنا, عملاً ہمارے سینٹرز آف ایکسلنس ہوں گے کہ یہ لوگ کہیں گے, کہنا چاہیے کہ جناب ڈاکٹر عابد محمود نے جو وہاں تھیسس لکھا ہے, میں بطور آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ان کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس دن آپ پر ہمارا شناخت ہوگی, اس دن آپ پر ہماری ریکگنیشن ہوگی کہ ڈاکٹر آصف اور ان کے کالیگز نے یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور یہ نئی جو ورائٹیز قائم کی ہیں, اس کا استعمال, اس کا جینوم اگر ہم امپورٹ کر لیں تو ہمارا بھی مقابلہ ان کے ساتھ دنیا میں ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام تر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج یہاں مدعو کیا. شکریہ. کہ میں آؤں اور آپ لوگوں کو ووٹ آف تھینکس پیش کروں. جناب سید فخر امام شاہ صاحب, آپ کے خیالات سن کے ہمیں لگا کہ جس طریقے سے آپ آج کے شرکاء کے اسپیکرز کے نوٹس لے رہے تھے, اور جس طریقے سے نہ صرف یہاں پہ آپ کو فنگر ٹپس پہ فگرز یاد ہوتی ہیں, بلکہ جب آپ نیشنل اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو وہاں یہ نہیں لگتا کہ آپ حکومتی نمائندے ہیں, بلکہ وہاں یہ لگتا ہے کہ آپ کسان کے نمائندے ہیں اور فگرز کے ساتھ بات کر کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب حسین جانی گردیزی صاحب, آج جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ کسان کا کس طریقے سے 25 سال سے استحصال ہو رہا ہے, تو آج کے شرکاء کو جو ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ دونوں صاحبان زراعت کے بارے میں عبور حاصل رکھتے ہیں, ان کا یہ انڈرسٹینڈنگ یقین میں بدل گئی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو پنجاب اور پاکستان کے وزراء ہیں وہ زراعت کے انشاءاللہ امین ہیں. اس سے پاکستان بالعموم اور پنجاب کی زراعت بالخصوص ترقی کرے گی. معزز شرکائے کرام, آج کی یہ جو تقریب ہے یہ کوئی اوور نائٹ پلان نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جس نے ہفتوں سے پلان کرنا شروع کیا, لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا, اور آج اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں مشکور ہوں زرعی یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر ڈاکٹر آصف راؤ صاحب کا اور ان کی ٹیم کا. میں سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں دوستی فاؤنڈیشن اور اس کے تمام شرکاء کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ خالد کھوکھر صاحب کا,
पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कि आज ये तकरीब इस तरीके से पुररौनक और पुरवकार पेश आई। और आखिर में मैं तमाम ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे स्पीकर साहबान की बातों को सुना। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ज़राअत, पंजाब की ज़राअत और बिलखसूस साउथ पंजाब की ज़राअत सेक्रेटरी साहब की क़ियादत में हम पर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदा। जो प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं जिसमें हाजी अताउर रहमान साहब हैं, डॉक्टर शफीक साहब हैं और आसिफ मजीद साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक थोड़ी सी तशनगी रह गई है कि जो इस प्रोग्राम के हवाले से जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है उसमें डॉक्टर शफकत, डॉक्टर आसिफ अली साहब तो हैं ही हैं, आसिफ मजीद साहब, राव शाहिद साहब, इफ्तिखारुल हसन साहब और मेरे समेत हम सब लोगों ने कोशिश की है। और इसके अलावा खालिद खोखर साहब भी हमारी टीम का हिस्सा थे। हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारी जो डिग्निटीज़ आ रही हैं उनके शयान शान प्रोग्राम जो है ना वो किया जाए। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।